मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद एक्सक्लूसिव को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद एक्सक्लूसिव। अल्लाह ने हुक्म दिया कि जो लोग अल्लाह की राह में लड़ते हैं उन्हें हुक्म दिया मौत से मत डरो। अलम तरा इलल्लज़ीना खरजू मिन दियारिहिम वहुम उलूफुन, हजारों लोग बनी इसराइल में निकले, उनको हुक्म दिया कि जिहाद करो, उन्होंने कहा मर जाएंगे, अल्लाह ने वैसे ही मार दिया उन सबको, मर जाओ। फिर अल्लाह ने दोबारा जिंदा किया, कहा कि देखो मौत जिंदगी किसके हाथ में है। ये अल्लाह ने पिछली उम्मतों के साथ बड़े मामलात किए। फिर अल्लाह ने बनी इसराइल के एक पैगंबर का वाकया सुनाया कि बनी इसराइल को अल्लाह ने हुक्म दिया कि फला इलाके पे हमला करो। बनी इसराइल ने कहा हम कैसे, पहले कह रहे थे हमें हुक्म दे हम जिहाद करें, जज्बा तो बहुत होता है ना, अबे बस जंग छिड़ जाए, बस देखो फिर क्या होता है। बातें करने पर गवर्नमेंट की तरफ से कोई पाबंदी नहीं। तो पैगंबर ने उनको हुक्म दिया तुम नालायक लोग हो, अल्लाह जिहाद फर्ज करेगा, तुम लोग करोगे नहीं। उन्होंने कहा क्यों नहीं करेंगे, दुश्मन कौम ने हमसे हमारे बच्चे छीन लिए, हमें कैदी बना दिया, हमें हमारे घरों से जिलावतन कर दिया, बस आप अल्लाह का हुक्म का इंतजार करें और हुक्म दें हम लड़ेंगे। पैगंबर ने कहा ठीक है भाई, अल्लाह का हुक्म आ गया, ठीक है जिहाद फर्ज हो गया है, अब उस कौम पे हमला करो जिसने तुम्हें घरों से निकाला। और तालूत को अल्लाह ने तुम्हारा कमांडर बना के भेजा है। तालूत तुम्हारी कौम में ऐसे हैं जो तुम्हारी क्या करेंगे, कमांड। तो वो कहने लगे अन्ना यकूनु लहुल मुल्कु अलैना, तालूत कहां से कमांडर हो गया भाई, ये तो गरीब आदमी है, गरीब को हम अपना अमीर नहीं बना सकते। पैगंबर ने उनसे कहा कि इनके अंदर दो क्वालिटी हैं, ज़ादहु बस्ततन फिल इल्मि वल जिस्म, जिस्म मजबूत और अल्लाह ने लड़ने की नॉलेज दी है, इनको इल्म भी दिया है, नक्शे पढ़ना जानते हैं। यही होता है ना कमांडर के पास इल्म, कौम को लीड करना, फाइट करना और सेहत भी अच्छी। तो यहां भी कैसा कुरान ने बताया कि तालूत को जो कमांडर बनाया गया, अल्लाह ने फरमाया कि दो वजह से बना रहा हूं। एक, सेहत क्या है, अच्छी है, अच्छी सेहत लड़ने के लिए जरूरी है, तभी फौज में एक्सरसाइजेस करवाई जाती हैं, वर्जिशें करवाई जाती हैं, सेहत का बड़ा ख्याल किया जाता है। शुगर के मरीज को फौज से फौरन क्या किया जाता है, बरतरफ। अब कोई शुगर का मरीज हो, बोले यार कोई फौजी हो ना लड़ने वाला, या कोई बीमारी हो उसको बड़ी, कैंसर हो गया, यार मुझे आप निकाल रहे हो, यार ये तो गलत है ना, देखो मैंने क्या किया है। भाई अल्लाह का एक उसूल है, अल्लाह का एक कानून है कि लड़ने के लिए कौन लोग चाहिए, सेहतमंद लोग चाहिए। जो इन बीमारी, मुझे नहीं पता शुगर वाले को निकालते हैं कि नहीं निकालते, बाज़ दफ़ा मैं बात कह देता हूँ फिर फोन आ जाता है भाई कोई नहीं निकालते। मैंने सुना है कि शुगर के मरीज को फौजियों में कम से कम छोड़ते नहीं है, शायद ऑफिसर में होते हैं, वल्लाहु आलम। तो अब बनी इसराइल को अल्लाह ने कमांडर दे दिया तालूत। बनी इसराइल ने कहा ये गरीब आदमी है, भाई तुमने गुर्बत का क्या करना है इससे तुमने कोई हदिये लेके थोड़ी खाने हैं, बस एक दिमाग, तुम्हें उसकी गुर्बत का क्या करना है, जो तुम्हारे काम की चीजें वो उसमें मौजूद है। खैर तालूत जो है ना लश्कर लेके चले, जब लश्कर लेके चले हैं तो तालूत ने कहा कि बड़ी कौम से लड़ाई है तो अल्लाह पहले आजमाएगा, हमें प्यास लगेगी, अल्लाह ने हुक्म ये दिया है कि किसी ने दरिया से पानी नहीं पीना, प्यास को बर्दाश्त करना है, एक चुल्लू पीने की इजाजत है, इससे ज्यादा नहीं। ये आजमाइश है, जो इस आजमाइश में पूरा उतरेगा तो उसके साथ अल्लाह की मदद। कुरान कह रहा है ज्यादातर ने पी लिया, आजमाइश में पूरे नहीं उतरे। अब जब मैदान में खड़े हुए हैं तो हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम जो थे ना, वो पैगंबर अभी बने नहीं थे, वो बनी इसराइल के एक फर्द थे हजरत दाऊद, वो तालूत की कमांड में एक सिपाही बन के लड़ रहे थे। बनी इसराइल के बाद में पैगंबर, अल्लाह ने इसी जंग की वजह से उनको पैगंबर बना दिया। अब क्या है कि सामने मुकाबला जो था ना, उनके कमांडर का नाम था जालूत, वो बड़ा पहलवान, बड़ा बहादुर, उससे लड़ना आसान नहीं था। अब जब मैदान गर्म हुआ है ना, दोनों फौजें आमने सामने खड़ी हुई हैं, तो ये बनी इसराइल में बहुत से बोलने लगे ला ताक़त लनल यौम बिजालूत व जुनूदी, हम में तो लड़ने की ताकत नहीं है, कमबख्त इतना लंबा चौड़ा कमांडर और पीछे इतनी ठाठे मारता हुआ समंदर, आज तो मरेंगे भाई, हम में हिम्मत नहीं है। उस गुनाह की वजह से उनके हौसले क्या हो गए, पस्त। इसलिए उलमा कहते हैं कि मुजाहिदीन को, जो हमारे फौजी हैं, इन लोगों को इसका बड़ा ख्याल करना चाहिए कि आप अगर चाहते हैं ना कौम में लड़ने का जज्बा हो तो परहेजगार बनेंगे, तकवा पैदा होगा तो मोटिवेशन मिलेगी।
اگر تقوی پیدا نہیں ہوا تو دشمن کمزور ہوگا تو لڑیں گے, طاقتور ہوگا تو نہیں لڑیں گے. تو قرآن کہتا ہے کہ جنہوں نے اللہ کی نافرمانی کی نا, پانی پی لیا. اب دیکھو رمضان میں روزے رکھنا یہ فوجیوں پر بھی واجب ہے, سب پہ واجب ہے یہ. تو جنہوں نے کھا لیا نا, پی لیا, ان میں لڑنے کی طاقت بولو ختم. وہ کہنے لگے ہم میں تو طاقت ہی نہیں. جنہوں نے پانی نہیں پیا تھا وہ بہت تھوڑے تھے, انہوں نے ان کو موٹیویٹ کیا. کم من فیۃ قلیلۃ غلبت فیۃ کثیرۃ باذن اللہ. دیکھو تاریخ میں بہت دفعہ ایسا ہوا ہے کہ تھوڑی سی جماعتوں کو اللہ نے بڑے بڑے لشکروں پر غالب کیا ہے. اور واللہ مع الصابرین, اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. وہ تو بھاگ گئے پتلی گلی سے, اس سے اور حوصلے ٹوٹتے ہیں جو تھوڑے سے رہ گئے تھے. لیکن انہوں نے کہا ہم پیغمبر کے حکم پہ آئے ہیں, پیغمبر غلط بات کا حکم نہیں دے سکتے. بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ خام خامے کمزوروں کو طاقتور سے لڑوا دیا جاتا ہے, یہ کمانڈر کی غلطی ہوتی ہے نا کہ بھائی تو نے کیا کیا میں بھائی. یہاں تو اس غلطی کا امکان بھی نہیں تھا. لیکن جب بھی کمانڈر حکم دے اس کا حکم ماننا واجب ہے. جب ہو گیا تو اب لڑنا ہے. علماء کہتے ہیں جہاد فرض کفایہ ہے, لیکن جب میدان میں اتر گئے تو فرض عین ہو جاتا ہے. اب پیچھے بھاگنے کی آپ کو اجازت نہیں ہے. تو وہ جو تھوڑے سے لوگ رہ گئے تھے نا, اتنا بڑا لشکر, اتنے طاقتور, تو ان تھوڑوں نے لڑائی سے پہلے اللہ سے دعا مانگی, ربنا افرغ علینا صبرا. مجھے اس دعا میں بڑا مزہ آتا ہے مانگنے میں, ایسا مزہ آتا ہے. کیا منظر ہوگا وہاں, کیا دعا مانگی ہوگی. اے ہمارے رب افرغ علینا صبرا, ہمارے اوپر صبر کو انڈیل دے. یہ نہیں کہا کہ اللہ ہمیں صبر کی توفیق دے, نا 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 نا, صبر کی توفیق سے کام نہیں چلے گا. بہت طاقتور ہے, بڑا مشکل ہے لڑنا اس سے, توفیق نہیں چاہیے. بالٹیوں میں پانی بھر بھر کے جیسے انڈیلا جاتا ہے نا, اس کو افراغ کہتے ہیں. کوئی برتن پورا کسی پہ الٹ دو, خالی کر دو. اے اللہ صبر بالٹیوں میں بھر بھر کے لا اور ہمارے سر پہ بار بار انڈیل. اتنا صبر چاہیے ہم کو, اس کے بغیر ہم لڑ نہیں سکتے. اور ہمارے قدم پیچھے ہٹیں گے اس لڑائی میں. وثبت اقدامنا, ہمارے قدموں کو گاڑ دے زمین میں کہ پیچھے نہ مڑ سکیں, ہم بھاگے نہیں. کیا خوبصورت دعا ہے یار, یہ قرآن کی بلاغت ہے. افرغ علینا صبرا, اے اللہ صبر کو ہمارے اوپر کیا کر دے, انڈیل, پھینک ہمارے اوپر صبر آسمان سے. وثبت اقدامنا, اور ہمارے قدموں کو جما دے. وانصرنا علی القوم الکافرین, اور ان کافروں کے خلاف ہماری مدد کر. کیا قرآن کے الفاظ ہیں. فہزموہم باذن اللہ, فا کہتے ہیں فوراً, تعقیب مع الوصل. یہ دعا مانگی اور میدان میں کودے ہیں. قرآن کہہ رہے فہزموہم, یہ نہیں کہا غلبوہم, دشمن پہ غالب آ گئے. نا 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 نا, ایسے خاندانی لوگوں تھے اور ایسی پیاری دعا مانگی اور ایسا صبر دکھایا ان لوگوں نے کہ دشمن کو ذلیل کر دیا انہوں نے. ہزیمت کسے کہتے ہیں, ذلت, رسوائی, شکست. دشمن کو ذلیل کر دیا. وقتل داؤد جالوت, اور داؤد جو تھے کمانڈ اس فوج میں, اتنی بہادری سے لڑے. ایسے موقع پہ لڑنا بڑا مشکل ہے, چہ جائے کہ انسان بہادری سے لڑے. داؤد ایسی بہادری سے لڑے کہ جا کے نا جالوت کو جا کے قتل کیا انہوں نے. واڑے واہ, یہ کیسا اسلام ہے یار, آپ کو کیا سکھا رہے ہیں بھائی. پیغمبر کے ہاتھ سے کون قتل ہو رہا ہے. تبھی تو ہندوؤں کو یہ باتیں ہضم, تبھی تو کہتے ہیں قرآن سے جہاد کی آیتیں نکالو. یہ اس قوم سے لڑ رہے تھے جس قوم نے ظلم کر کے ان کو گھروں سے بولو نکالا تھا. اگر مسلمان کی فائر پن ہی نکال دو گے میرے بھائی, پھر تو کوئی بھی ہمیں کچا کھا کے کسی بھی ٹائم ختم کر دے گا. قرآن کہہ رہے داؤد نے وہ بہادری دکھائی ہے کہ اس جنگ میں جا کے مارا کس کو ہے, جس سے سب سے زیادہ ڈر رہے تھے اسی پہ جا کے وار کیا کہ اس کو ماروں گا میں. تو لڑائی میں کامیاب ہوئے. یہ جو داؤد لڑائی میں کامیاب ہوئے صرف تقوی کی بیس پہ نہیں, پہلے سے ٹریننگ تھی, تربیت تھی, ایکسرسائز تھی, ورزش تھی, تیر اندازی تھی, ساری چیزیں ہوتی ہیں. پھر میدان میں اتر کے انسان ایسے کارنامے کرتا ہے. اس میں تہجد بھی شامل تھی, اس میں دن کے روزے بھی تھے, اس میں اللہ کے سامنے رونا بھی تھا, اور اس میں اللہ کی عبادت اور شہادت کا جذبہ, اور سب سے بڑی بات ان سب کے ساتھ صحت بھی, ایکسرسائز بھی, ٹریننگ بھی. صرف تہجد, نماز, روزے سے انسان میدان میں لڑنے کے قابل بولو نہیں ہوتا. اس سے پتہ چلتا ہے ہمارے مذہب میں ورزش کی اور اپنی باڈی کو مینٹین رکھنے کی اور اپنے اندر یہ جو
یہ جو فنون ہے نا، یہ سیکھنے کی کتنی اہمیت ہے. حضرت داؤد علیہ السلام کب سے سیکھ رہے ہوں گے وہ. آج دونوں چیزوں کے ایک دوسرے سے کیا کر دیا ہے. کوئی مفتی جم میں جائے نا اگر اور ڈنڈ پیل رہا ہو، ٹھیک ہے لوگوں کے بہت سے پازیٹیو کمنٹس بھی آتے ہیں، لیکن بہت سے لوگوں کو یہ منظر بالکل بھی اچھا نہیں لگتا. یار ان کو تو رونے دھونے والا ہونا چاہیے. ان کو تو یہ میں کہتا ہوں یہ کیا مذہب کا تصور پیش کر دیا یار. ادھر اللہ کہہ رہے ہیں داؤد نے کیا کام کیا ہے، ایسی ٹریننگ تھی ان کی، ایسا نشانہ تھا. اور مارشل آرٹ آج سیکھتے ہیں نا لوگ، بھائی یہ تو ہمارے مذہب کا حصہ ہے. بھائی آپ کیا سمجھ رہے ہو کہ صرف جا کے جالوت کے سامنے کھڑے ہو گئے ہوں گے اور بولے وہ ہینڈز اپ کر کے نا، اور پھر یوں کر کے ارطغرل کی طرح گردن اڑا دی ہوگی یوں کر کے. ارطغرل نے بھی بڑے کام کیے ہیں بھائی، وہ بھی تو سیکھا ہوا تھا تبھی تو کمانڈر بنا تھا. کتنی دیر تلواریں چلی ہوں گی آپس میں، کتنی دیر پسینے بہے ہوں گے، کتنی دیر ایک دوسرے کو پٹخا ہوگا. اس کے بعد جا کے داؤد علیہ السلام نے جالوت پہ غلبہ حاصل کیا، اس کو قتل کیا. اور اللہ کہتے ہیں داؤد کا یہ کام مجھے اتنا پسند آیا. اس سے بھائی ہمارے فوجیوں کو چاہیے کہ ورزش کرتے ہوئے نیت کیا کریں، اللہ کو راضی کرنا. ایکسرسائز کرتے ہوئے کیا نیت کریں، اللہ کو راضی. پھر میدان میں جب بہادری کے جوہر دکھاؤ گے تو آسمان پہ جو رب ہے اس کو آپ پہ رحم آئے گا، وہ آپ کو نوازے گا. اللہ نے داؤد علیہ السلام کو اس بیس پہ نبوت دے دی، نبی بنا دیا کہ اب بنی اسرائیل کے نبی کون ہیں، یہ ہیں. اور ایسے خاندانی نبی بنایا. قرآن کہہ رہا ہے وَقَتَلَ دَاوُودُ جالوت، داؤد نے جالوت کو قتل کیا. وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ، سب سے پہلا اللہ نے انعام یہ دیا کہ آج سے بادشاہت کس کے ہاتھ میں، داؤد کے. بنی اسرائیل کے بادشاہ کون بنیں گے اب، داؤد علیہ السلام. یہ بادشاہت بھی نعمت ہے اللہ کی، کمانڈر بنا دیا، رینک بڑھ گیا ان کا. بعض لوگ تواضع سے مرے جا رہے ہیں. ایک صاحب کو میں نے کہا آپ ترقی کیوں نہیں کرتے، فوج میں ہیں وہ، کہہ رہے میں چاہتا ہی نہیں آفیسر بنوں. کیا کرنا ہے یار بنا کے، ٹھیک ہے نا چھوڑو بس، دنیا مسافر خانہ ہے. وہ بھائی مسافر خانہ ہے تبھی تو کچھ کر کے جاؤ نا، تو ورنہ اللہ تو نکال دے گا. چل بھائی جا تو کچھ کر کے جاؤ. یہی سیاست اگر پیٹ بھرنے کے لیے ہے تو اللہ کو پسند نہیں ہے، یہی قوم کی خدمت کے لیے ہے تو اللہ کو بہت پسند ہے. یہ تو اللہ فرماتے آتاہ اللہ الملک والحکمت، اللہ نے داؤد کو حکمت بھی دی، بصیرت، قوت فیصلہ، یہ سب چیزوں کا حکمت ان سب چیزوں کو کہتے ہیں. وعلمہ مما یشاء، یہاں حکمت کا معنی نبوت بھی ہے، نبوت عطا کر دی. علمہ مما یشاء، اور اللہ نے آپ کو جو چاہا سکھا دیا. اور یہ تمام دنیاوی علوم اللہ نے آپ کو سکھا دیے کہ اب آپ حکومت کریں گے اور بہت کچھ اللہ آپ کو سکھائے گا. وہ کیا؟ سب سے زیادہ قرآن بیان کرتا ہے کہ داؤد علیہ السلام کو عبادت کا بہت شوق تھا، تو اللہ کہتے ہیں آپ کی عبادت ایسی ہوگی یا جبال اوبی معہ والطیر، اے پہاڑوں جب داؤد اللہ کی تسبیح کرے تو تم بھی داؤد کے ساتھ اللہ کی حمد و ثنا بیان کرو. ایک اللہ نے آپ کو یہ علم، کیونکہ عبادت گزار بہت تھے، تو جیسے ہی اللہ کا نام لیتے نا لا الہ الا اللہ، پہاڑوں سے بھی لا الہ الا اللہ کی آوازیں آنا شروع. آواز اتنی خوبصورت، کیونکہ اب اللہ نے کمانڈر بنایا تو کمانڈر قوم کو موٹیویٹ کرتا ہے کہ نہیں کرتا. تو اللہ نے کہا کہ جو موٹیویشن ہے نا، جو بھی وائز ہوتے ہیں ان کی آواز اگر اچھی ہو اور بلاغت ہو، بولنا جانتے ہو، تو وہ وائز بڑا کامیاب ہوتا ہے. بعض دفعہ جو تقریر کرنے والے لوگ ہیں ان کو بولنا تو بہت اچھا آتا ہے، اپنا میسج ڈیلیور کرنا بہت اچھا آتا ہے، آواز اچھی نہیں ہوتی، ان کو سننے میں بھی مزہ نہیں آتا. بعض دفعہ آواز بڑی خوبصورت ہوتی ہے لیکن الفاظ کی جو سلیکشن ہے وہ اچھی نہیں ہوتی، اس کو کہتے ہیں بلاغت نہیں ہے. تو اللہ کہتے ہیں ہم نے داؤد علیہ السلام کو فصل الخطاب، جب تقریر کرتے نا ایسی کلیریفیکیشن کرتے کہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر دیتے، حق کو باطل سے ایسے جدا کر دیتے. کیا نعرے لگتے ہوں گے ان کی تقریر میں بھائی. اور آواز اتنی خوبصورت، وَالطَّيْرَ مَحْشُورَةً، کہ جب تلاوت کرتے تھے زبور کی، پرندے آواز سن کے آپ کے گرد جمع ہو جایا کرتے. یہ تو اللہ نے آپ کو تقریر کی صلاحیت، آواز کی خوبصورتی، اور اللہ نے آپ کو جو عبادت دی، اور اصل تو جالوت کو قتل کرنے کی وجہ سے کمانڈر بنے. تو اللہ نے کہا کہ آپ اب لوہے کی زرہیں بنائیں گے اور لوہا میں آپ کے ہاتھ میں کیا کر دوں گا، نرم.
قدر فی السرد، یہ جو جنگی لباس ہے نا لوہے کی زرہ، اس کے بانی حضرت داؤد علیہ السلام ہے، کیونکہ تلوار کے زخم بہرحال لگتے تھے. داؤد علیہ السلام نے لوہے کو پگھلا کے نا اس کی زرہیں بنانا، یہ ٹیکنالوجی دیکھو پیغمبر کو اللہ سکھا رہے ہیں، لوہے کی زرہیں بنانا، جنگی ٹوپیاں بنانا اور وہ اللہ نے آسان کر دی، معجزہ دیا آپ کے ہاتھ میں. وہ ایسے جہاں جس طرح سے لوہے کو حکم دیتے نا وہ ڈھل جاتا. پھر اللہ نے داؤد علیہ السلام سے کہا کہ اے داؤد اعملوا آل داؤد شکرا، اے داؤد میں نے تجھ پر اتنے انعامات کیے، تجھے کمانڈر بنا دیا، تجھے ایک بیٹا دیا سلیمان جو تیرے بعد جانشین ہوگا، ولی عہد ہوگا، اور اس کو اس سے بھی زیادہ معجزے دوں گا. اتنے میں نے تجھ پر احسان کیے ہیں. اعملوا آل داؤد شکرا، اے داؤد اور اے داؤد کے خاندان والو شکر ادا کرنا. قلیل من عبادی الشکور، شکر گزار بندے میرے بہت تھوڑے ہوتے ہیں. نعمتیں بہت سو کو ملتی ہیں لیکن نعمتیں حاصل کر کے اترانے والوں کی تعداد زیادہ ہے، شکر کرنے والے مارکیٹ میں شارٹ ہے. لیکن داؤد علیہ السلام کو تو قرآن نے گواہی دی کہ وہ شکر گزار بنے. اس میں اللہ نے بتا دیا کہ میں بہت سو کو بڑی بڑی نعمتیں دیتا ہوں لیکن وہ نعمتیں ملنے کے بعد اپنی اوقات بھول جاتے. تو یہ بڑا دلچسپ واقعہ اللہ نے بیان کیا ہے کہ اسی بیس پہ داؤد علیہ السلام کو حکومت ملی. اب وقت بہت زیادہ ہو گیا ہے، پورے رمضان ہم آپ کے ساتھ ہیں، بھاگے تو جان ہی رہے. تو انشاءاللہ پھر کل آگے آل عمران میں کیا کچھ ہے وہ بیان کریں گے. اللہ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے.